वेलकम टू टुनाइट विद फरियाद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का करप्शन के खिलाफ एहतजाज मगर अपने मामलात कितने साफ। लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। नमल यूनिवर्सिटी के फंड्स पर यूके चैरिटी कमीशन ने तहकीकात का आगाज कर दिया। इमरान खान का हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान। ऑपोजिशन ने इमरान खान पर सोलो फ्लाइट का इल्जाम लगा दिया। इमरान खान हुकूमत के खिलाफ तहरीक में तन्हा क्यों रह गए, पूछेंगे तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली अली मोहम्मद खान से, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल से, सीनियर तज्जियाकार मजहर अब्बास से और एंकर पर्सन मतीउल्लाह जान से। एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने एक बार फिर हुकूमत के खिलाफ तहरीक 7 अगस्त से चलाने का ऐलान कर दिया है। 2014 की नाकाम तहरीक के बाद इस बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर के बजाय पेशावर से तहरीक के आगाज का फैसला किया है। पिछली बार डॉक्टर तारुक कादरी इमरान खान के साथ थे मगर इस बार उनकी जानिब से जो एहतजाजी तहरीक है उसके आगाज का अब तक कोई फैसला नहीं किया गया। पीपल्स पार्टी शुरू में इमरान खान साहब के साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मगर सड़कों पर आने के लिए पीपल्स पार्टी की तरफ से मुकम्मल खामोशी है। अपोजिशन की जानिब से इमरान खान पर एक बार फिर सोलो फ्लाइट लगाने का इल्जाम भी लगाया जा रहा है। इमरान खान तारुक कादरी से बात करने के लिए भी तैयार नहीं है, वो अब भी तन्हा ही हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकलने का ऐलान कर चुके हैं। लेट्स लिसन टू हिम। जो कहता है कि ये जमहूरियत नहीं है या जमहूरियत के खिलाफ है, वो लोग कह रहे हैं जो जनरल गिलानी के और जनरल जिया ने चूसनी से जिनको पाला हुआ था, ये वो जमहूरियत लोग हैं जिन्होंने ISI से पैसा लिया था, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया था, वो हमें जमहूरियत के दर्स दे रहे हैं। उनको पता नहीं है जमहूरियत का, क्योंकि वो मिलिट्री डिक्टेटरशिप की पैदावार है। हमारा मुस्तकबिल ये है कि हम ये करप्शन जो तबाह कर रही है पाकिस्तान को, जो कैंसर है पाकिस्तान की, हम इसको फाइट करें। इसलिए हम ये शुरू कर रहे हैं और हम पाकिस्तान के इदारों को भी टेस्ट कर रहे हैं। ये जो पाकिस्तान के इदारे हैं जिनको ये करना चाहिए अपना काम, उनके लिए भी हम चैलेंज दे रहे हैं। एक जानिब इमरान खान हुकूमत की करप्शन के खिलाफ तहरीक चलाने के लिए तैयार हो रहे हैं तो दूसरी जानिब नमल यूनिवर्सिटी के फंड्स में बेकायदगियों के हवाले से बरतानिया में चैरिटी कमीशन ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। बरतानिया में इमरान खान की नमल कॉलेज की जो चैरिटीज हैं उनके खिलाफ बाकायदा अब तहकीकात ओपन हो गई हैं। बड़ी अहम खबर इसलिए है कि नमल कॉलेज से जाकर हमने एक प्रोग्राम भी किया था। एक बड़ी ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी है, ये बड़ा अच्छा काम कर रही है। वहाँ पे नज़र आ रहा है कि किस तरीके से एजुकेशन का सिलसिला जारी है, वहाँ पे नज़र आ रहा है कि स्टूडेंट्स किस तरह पढ़ रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये भी नज़र आना ज़रूरी है कि वहाँ पे क्रिस्टल क्लियर मामलात जारी हैं। खुद इमरान खान साहब की सियासी हैसियत के लिए, क्योंकि वो एक कैंपेन में हैं जिसमें वो करप्शन के इल्ज़ाम लगा रहे हैं, हर चीज़ का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए बड़ा सवालिया निशान इस हवाले से उठता है। हम आपको लिंक दिखाएंगे उस चैरिटी की वेबसाइट का भी, और साथ साथ जहां पर ये बात बरतानिया में शाया की गई है वहां के अखबार में कि इसमें अब तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। बरतानिया में इमरान खान की नमल कॉलेजेस की चैरिटीज के खिलाफ तहकीकात की जा रही हैं। यूके चैरिटी कमीशन की वेबसाइट के मुताबिक, जिसका लिंक अभी आप देखेंगे, नमल कॉलेज के लिए 2012 के फंड्स की तफसीलात जमा नहीं करवाई गई हैं। नमल कॉलेज की ट्रस्टीज में इमरान खान, ताहिर नवाज, सोबिया जिया और नईम खुरम के नाम शामिल हैं। मुस्लिम लीग नून बरतानिया के सदर जुबैर गुल ने भी यूके चैरिटी कमीशन में एक दरख्वास्त जमा करवाई है जिसमें शौकत खानिम के फंड्स के इस्तेमाल पर शुकूक व शुबहात का इजहार किया गया है। सवाल ये है कि सियासी मामलात एक तरफ, मगर ये जो इदारे हैं इनके ऊपर क्या सियासत की वजह से हर्फ आ सकता है या उनके काम में दरअंदाजी हो सकती है, या ये भी फिर एक सवाल या निशान है कि अगर करप्शन के खिलाफ आपने एक भरपूर मुहिम चलानी है तो कितनी क्लैरिटी नजर आ रही है आपके अपने मामलात। अली मोहम्मद खान साहब, इमरान खान के खैराती इदारों पर करप्शन के इल्जामात, जबकि आपने करप्शन के इल्जामात हुकूमत के ऊपर लगाए हुए हैं,
کیا آپ کے ادارے ڈائریکٹ اٹیک میں آ رہے ہیں یا آپ پہلے معاملات اپنے ٹھیک نہیں کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت شکریہ فریہ صاحبہ، آپ نے سوال بڑا پرٹیننٹ کیا ہے، لیکن مجھے جو چیز وہ عجیب سی لگ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی ہم جاننے لگے ہیں اینٹی کرپشن ایک موومنٹ میں، تو اچانک لنڈن سے ایک بات نکلتی ہے ہمارے ایک خیراتی ادارے کے خلاف، اور اس کے پیچھے جو محرک ہے وہ نون لیگ کے کوئی وہاں کے ان کے کوئی آفس بیئرر یا آفس ہولڈر ہیں جنہوں نے کوئی موو کیا ہے۔ سب سے پہلے تو اصولی طور پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں اس چیز پہ یقین رکھتا ہوں، اور عمران خان بھی اور ہماری جماعت بھی، کہ اگر ہم حکومت سے کوئی چیز ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم اپنا گھر آرڈر کریں، اور شوکت خانم اور نامبل یونیورسٹی یہ سارا چلتا ہی خیرات کے پیسوں سے ہے، کیونکہ اتنے تو ہم فنڈ نہیں کر سکتے، نہ حکومت کی طرف اس میں کوئی امداد ہوتی ہے۔ تو یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ اس طرح کا اچانک دونوں چیزیں ایک ٹائم پہ نکلنا، یہ عجیب سی بات ہے۔ اس میں اگر میں کلیئر کر دوں کہ جو کمپلین ہے اس میں اگر کوئی غلط چیز ہے، یہ مسلم لیگ نون کے ریپرزینٹیٹیو نے شوکت خانم کے حوالے، ٹھیک ہے، ویسے جو دوسرا یہ اس کی اب ہم دوبارہ دکھا دیں گے اسکرین کے اوپر بھی، جو یہ فائنینشیل ڈیٹیلز ہیں یہ چیریٹی کمیشن کے ویب سائٹ پہ ہے، یہ پی ایم ایل این کی ویب سائٹ نہیں ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو 2012 کی ہے سبمٹ ہی نہیں کرائی، ناٹ ریسیوڈ، اٹ سیز ویری کلیئر۔ میں عرض کر رہا ہوں نا کہ ایک جو میں نے خدشے کا اظہار کیا کہ اس موقع پہ اس رپورٹ کا آنا یا لیک ہونا، اس پہ گفتگو کرنا، حکومت کی طرف سے اس کے ایک ممبر کا وہاں پہ اس کو موو کرنا، ہو سکتا ہے کہ ان کی بھی اس میں کوئی خدا نخواستہ میلس ہو، لیکن اس کا بھی امکان ہو سکتا ہے کہ ہر جگہ تو عمران خان 50,000 جگہوں پہ تو نہیں جا سکتا، نہ ہمارے مین ممبرز، کہیں کوئی مس اپروپریشن بھی ہو سکتی ہے، تو اس کا ہم بالکل انویسٹیگیٹ کریں گے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہماری موومنٹ ہے یہ پاکستان کے لیے بنیادی اس وقت بڑا ایک وائٹل موومنٹ اس لیے ثابت ہو سکتی ہے کہ آگے 2018 کا الیکشن ہے، اور ابھی سے الیکشن کمیشن میں کچھ کیسز بھی ہیں، سپریم کورٹ کی طرف بھی ہم جانے لگے ہیں، ٹی او آرز پہ حکومت بالکل 1 انچ موو نہیں کر رہی، تو یہ بڑا کرٹیکل ہے کہ یہاں پہ ہم عوام اگر نکلتی ہے، انشاءاللہ نکلے گی ہمارے ساتھ، تو ایک پریشر پڑے گا حکومت پہ کہ یہ جو پاناما لیکس کا بیسک ایشو تو وہی ہے کہ پاناما لیکس پہ میاں نواز شریف صاحب نے خود کمٹ کیا تھا کہ میں حاضر ہوں اور میرا خاندان حاضر ہے انویسٹیگیشن کے لیے، لیکن اس کو پھر وہ طول دینے کا ان کا لاہ عمل ہے کہ اس کو اتنا کھینچو پاناما لیکس کے ایشو کو کہ یہ ڈائی ڈاؤن ہو جائے۔ رائٹ، یہاں پر ایک اور بڑا اہم سوال ہے، برادر ہم تو یوں مفتاح اسماعیل صاحب کہ کیا پی ایم ایل این نے اس موقع کو دیکھ کر یہ موو کیا، بجائے اس کے جواب دیں جو سوالات آپ سے پوچھے جا رہے ہیں، اٹینشن ڈائیورٹ کر دیں کہ ان کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں؟ آپ نے خود ہی فرمایا کہ ایک تو چیریٹیبل کمیشن کے ویب سائٹ پہ ہمارا تعلق نہیں ہے، لیکن اور یہ عوام کے اس سے پیسے سے آ رہا ہے، اور یہ شوکت خانم کے اوپر اگر کوئی ایلیگیشن لگی، فرسٹ آف آل یہ مسلم لیگ نے کوئی اس کے نہیں کرایا کہ گارنٹی ہو جو شوکت خانم کے لیے ہے وہ پی ایم ایل این کے ہی لیڈر ہیں، اگر یونیورسٹی پہ آ رہی کوئی اس پہ مطلب کوئی وہ نہیں ہے۔ اور یہ جو بات علی محمد صاحب کی ہے میں اس سے ایگری کرتا ہوں 100% کہ عوام کی پیسوں سے، چیریٹیبل خیرات کے پیسوں سے چلنے والے ادارے کو ایک دم ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے، اور لوگوں کے پیسے ہیں تو لوگوں کو حساب ملنا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جہاں تک یہ بات کرنے کہ ان کی کوئی کرپشن کے خلاف موومنٹ ہے، تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے کرپشن کے خلاف موومنٹ کرنے لگے ہیں، مطلب پھر ایم کے کے ساتھ مل کے بتہ خوری کے خلاف بھی موومنٹ کر لیں۔ اور کون سی کرپشن کی ایلیگیشن ہے؟ جو میاں صاحب کی پراپرٹیز تھیں یا پیناما کا اکاؤنٹ تھا، وہ تو استاد نواز شریف نے کچھ دن پہلے پیناما کے آنے سے بول دی تھی، اس پہ کوئی ہیو اینڈ کرائی نہیں ہوئی تھی۔ کوئی ایلیگیشن میاں صاحب کے اوپر نہیں ہے، خدا نخواستہ کک بیک کی، کوئی کمیشن کی، کوئی رشوت کی، کوئی مس اپروپریشن کسی پروجیکٹ میں ہوا ہو، نہ اس دور میں نہ پچھلے ادوار میں۔ تو آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ مطلب ایک چیز کو آپ لے کر بیٹھیں، اس کے بعد کشمیر میں الیکشن ہوئے، الحمدللہ کشمیر کے عوام نے، آزاد کشمیر کی عوام نے ایک ریفرنڈم تھا مسلم لیگ کے کام کے اوپر، مسلم لیگ کی پرفارمنس کے اوپر، اور یہ پیناما لیگ کو انہوں نے اس پہ بنایا ہوا تھا، پیناما پیپرز کو اس کے اوپر انہوں نے ریفرنڈم کر دیا تھا، خان صاحب خود جا کے دے رہے تھے، عوام نے ووٹ دے دیا۔ وہ بلاول صاحب جا کے بول رہے تھے وہ قوم کا غدار ہے، مودی کا یار ہے، اس پہ بھی بات ہو گئی، قوم نے جواب دے دیا کہ 32 سیٹیں مسلم لیگ کی ہیں، 2 سیٹیں ان کی ہیں۔ تو جتنی مرتبہ ہم کو عوام کی کسوٹی پہ آپ نے ڈالا ہے، ہم اتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے پورے اترے ہیں اور لوگوں کے ووٹ لے کے آ رہے ہیں، یہاں ہم خدمت کر رہے ہیں، یہاں پہ ہم کام کر رہے ہیں، پروجیکٹس بنا رہے ہیں، یہ دھرنا لے کے بیٹھے۔ بٹ اس کے بارے میں اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ جو سوالات انہوں نے اٹھائے ہیں اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ سیدھے سے سوال تھے کہ اپارٹمنٹس بتا دیں کب خریدے تھے، کتنے خریدے تھے، اور پیسہ کہاں پہ گیا تھا۔ یہ سمپل سوالات ہیں، اس میں باقی تمام معاملات آپ کی جو بریجز بنا رہے ہیں یا معاملات ٹھیک کر رہے ہیں وہ دوسری طرف ہے، ان کا ان سے تعلق ہی ایک دم صحیح سوال ہے اس میں، مطلب میں اس میں کوئی وہ نہیں کر رہا ہوں۔ ہم نے کمیشن بنایا، ان کے ساتھ بیٹھ گئے،
TORs کے اوپر آپس میں ڈسکشن کرنے کے لیے. ہم اب بھی چاہ رہے ہیں کہ اس کا کوئی ایک لائحہ عمل بن جائے. while this was happening انہوں نے ECP کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان میں پیپلز پارٹی نے بھی درخواست کر دی, PTI نے بھی کر دی, انہوں نے وہ بھی کر دیا. ہم اب بھی تیار ہیں کہ آپ بیٹھ جائیں, لیکن آپ پرائم منسٹر کو پرزیوم نہیں کر سکتے گلٹی. ابھی تو کام شروع بھی نہیں ہوا ہے. پرائم منسٹر کو آپ پرزیوم نہیں کر سکتے کہ ان کا تو نام ہے بھی نہیں پیناما کمیشن کے اندر, ان کے بچوں کا ہے. اور پرائم منسٹر نے کہا کہ میرے بچوں کا احتساب کرو. اس دن وہ ANP کے ممبرز تھے, سینیٹر الیاس بیرول, انہوں نے خود کہا کہ اگر اپوزیشن اس بات کو چھوڑ دے, پرائم منسٹر کی بات تو صحیح ہے کہ اپوزیشن اس بات کو چھوڑ دے کہ پرائم منسٹر کا نام نہ ہو, آپ ان کے خاندان سے شروع کریں, احتساب ہم سے شروع کریں, ہمیں کیا ڈر ہے. رائٹ. اب ہمیں یہ نظر آ رہا ہے متی اللہ صاحب کی PTI دوبارہ ایک الگ پوزیشن لیتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اسی لیے سب سے زیادہ ٹارگٹ بھی PTI کو کیا جاتا ہے, PMLN کی طرف سے بھی اور دیگر جماعتوں کی طرف سے بھی. کیا PTI کے معاملات میں درستگی کی ضرورت ہے یا ان کو صرف ایسے ہی ٹارگٹ کیا جاتا ہے؟ اگر سوال اٹھا دیا جائے, آپ کو چیریٹی کمیشن کی طرف سے سوال اٹھا دیا جائے کہ اپنے فنڈز کی کلیئرٹی دکھائیں, یا اگر انہی کی جماعت کے لوگ ان کو سوال کرتے ہیں فنڈز کی کلیئرٹی کے بارے میں؟ دیکھیں, بڑا اہم ہے, ایک کرائسس آف کریڈیبلٹی ہے, اور یہ کریڈیبلٹی کا کرائسس صرف حکومتی جماعت کے لیے ہی نہیں, جو کہ یقینی طور پہ زیادہ سیریس ہے, بلکہ تحریک انصاف کے لیے بھی ہے. اب اگر کرپشن کی بات ہو رہی ہے تو تحریک انصاف کے اندر سے, جیسے آپ نے خود کہا, آوازیں اٹھی. اکبر ایس بابر کو آپ جانتے ہیں, جس طریقے سے انہوں نے الیکشن کمیشن میں فارن فنڈنگ کے حوالے سے ایک ریفرنس دائر کیا, اس کا بھی آج تک کوئی منطقی انجام نہیں آیا. جس طریقے سے KPK کے اندر جو احتساب بنایا گیا تھا, KPK کا احتساب بیورو, اس کے سربراہ نے جس ان سیریمونیس حالات میں ریزائن کیا اور پھر انہوں نے بعد میں بیانات بھی دیے, وہ بھی سب کے سامنے ہے. بدقسمتی سے نقصان عوام کا ہو رہا ہے. ہوتا یہ کہ جب بھی کوئی سنگین الزام حکومت پہ لگتے ہیں یا حکمران جماعت پہ لگتے ہیں, تو حکمران جماعت جو ہے فوری طور پہ اپوزیشن کو ٹارگٹ کرتی ہے, اور اپوزیشن جماعت جو ہے حکمران کو ٹارگٹ کرتی ہے. لگتا یہ ہے کہ یہ مقابلہ یا یہ جو سیاسی جنگ ہے, یہ حکومت اس میں بالکل ہی ایک فریق نہیں ہے, وہ مختلف سیاسی جماعتیں ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب تک پرائم منسٹر نواز شریف نے جو رد عمل دیا ہے تحریک انصاف کی کرپشن کے خلاف کال اور احتجاج کے حوالے سے, وہ بطور ایک صدر مسلم لیگ نون کے دیا ہے, نہ کہ ایک وزیر اعظم کے, نہ کہ ایک ریاست کے, نہ کہ ایک حکومت کے. میرے خیال میں حکومت اور ریاستی اداروں کو یہ بھول جانا چاہیے کہ اقتدار میں کون ہے, اور ان کو از خود آئین اور قانون کے تحت کچھ نہ کچھ کارروائی ضرور کرنی چاہیے. تو جب عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اداروں کا بھی ٹیسٹ کر رہے ہیں, تو ٹھیک کہہ رہے ہیں. نہیں, میرے خیال میں تمام معاملہ ایک ٹیسٹ اداروں کا. پرابلم یہی ہے, کرائسس آف کریڈیبلٹی ہے, نہ صرف سیاسی جماعتوں کا بلکہ اداروں کا بھی. نواز شریف ایز اے صدر مسلم لیگ نون, وہ حکومت نہیں ہے, وہ وزیر اعظم نہیں ہے. اگر الزامات لگے ہیں تو بطور پرائم منسٹر ان کو ان اپوزیشن کے الزامات یا ان سے مذاکرات کرنے کی بجائے حکومت کو از خود ہی کچھ نہ کچھ شروع کر دینا چاہیے تھا, چاہے یہ مانتے ہیں یا نہیں. مگر ایز اے صدر مثال کے طور پہ پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ نیب کا ادارہ آزاد ہے, ان کو انیشیٹ کرنی چاہیے کاروائی. پرائم منسٹر FIA سے کہتے ہیں کہ ایز اے گورنمنٹ انسٹیٹیوشن آپ پروب کریں, اس کی بیسک انفارمیشن کلیکٹ کرنا شروع کر دیں, ہمیں بتائیں یہ سب کچھ کیا ہے. مگر ایز اے وہ بیہیو کر رہے ہیں ایز صدر مسلم لیگ نون, جو کہ میرے خیال میں اناؤنس انہوں نے خود ہی کیا تھا. آئی تھنک کرنا چاہیے تھا, بٹ ایز اے گورنمنٹ ایز اے اسٹیٹ ان کو فارورڈ آگے جانا چاہیے تھا, ان کا ویٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ ان کو وہ ایز اے مسلم لیگ نون ڈیل کرنا شروع ہو گئے ہیں, اور بیچ میں نقصان کس کا, عوام کا ہے, جن کا پیسہ مبینہ طور پہ یا تو باہر گیا یا آف شور کمپنی جس سے کھولی گئی. تو یہ مسئلہ یہ لگ رہا ہے کہ معاملہ کوئی عمران خان اور نواز شریف کے درمیان ہے. اب پیپل پارٹی کبھی یہ نہیں چاہے گی کہ اس حوالے سے کوئی اگریمنٹ ہو, کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو, کیونکہ جو ہی انڈرسٹینڈنگ ہوگی, جو ہی پروب شروع ہوگی, تو پھر معاملات پیپل پارٹی کے لیے بھی سنجیدہ ہو جائیں گے. اس لیے وہ بیچ میں ایک ایسا نیگیٹو رول پلے کر رہی ہے کہ کسی بھی صورت میں یہ پروب شروع نہیں ہونی چاہیے, چاہے وہ PMLN کی ٹرمز پہ ہو, چاہے وہ PTI کی ٹرمز پہ ہو, یا کسی بھی صورت میں. وہ صرف کوشش یہ کر رہے ہیں کہ عمران خان اور نون لیگ جو ہے وہ اسی طرح ٹینشن میں رہیں, اور بیچ میں وہ اپنی جو ان کے معاملات سندھ کے ہیں جس میں انہوں نے بہت سا بہتاؤ کرنا ہے گورنمنٹ کے ساتھ, فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ, تو اس میں اپنی بارگیننگ پوزیشن بڑھا رہے ہیں. ٹوٹلی پالیٹکس ہو رہی ہے. ہم ایک وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد مظہر عباس ہمارے ساتھ ہوں گے. کیپ واچنگ ٹرینڈز پر یار. اینڈ ویلکم بیک. مظہر عباس صاحب, جس وقت عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ کرپشن کے خلاف نکلیں گے سڑکوں پر, تو کیا جب ان سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ سیاسی سوال ہے, یا بہت سارے معاملات ایسے ہیں جہاں پر عمران خان صاحب کو بھی اپنے جس صوبے میں ان کی حکومت ہے یا جہاں جہاں پر ان کے ادارے ہیں اس کو کرسٹل کلیئر کرنا پڑے گا؟
دیکھیے فریہ، پہلے تو عمران خان کو طے کرنا پڑے گا کہ وہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں. دیکھیے انہوں نے شروع کیا کہ جی وہ کرپشن کے خلاف ایک تحریک چلانے والے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی وہ پشاور سے پنڈی تک مارچ کریں گے. پہلے وہ مارچ اب پشاور سے اٹک تک آ گیا. پھر انہوں نے کہا کہ یہ تحریک نہیں ہے بلکہ عوامی رابطہ مہم ہے. مجھے لگ یہ رہا ہے کہ عمران خان غالباً دو چیزوں میں کنفیوز ہو رہے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ یہ دوبارہ الزام اپنے اوپر نہیں لینا چاہ رہے کہ وہ کوئی سولو فلائٹ کرنے جا رہے ہیں، اور دوسرے یہ کہ وہ غالباً ان کی پارٹی کے اندر جو معاملات ہیں وہ اتنے شدید ہیں کہ وہ ان کو پورا یقین نہیں ہے کہ وہ اگر تحریک چلائیں گے تو وہ تحریک جو ہے وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچے گی. تو اگر یہ سلسلہ ہے تو میرا خیال ہے عمران خان کو پہلے خود کلیئر ہونا چاہیے، کیونکہ یا تو وہ جوائنٹ اپوزیشن کے پلیٹ فارم سے کیمپین کریں اور اس کا انتظار کریں، اور پھر ظاہر جوائنٹ اپوزیشن کی اپنی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے اس کے تحت چلیں. تو میرا خیال ہے کلیئرٹی جو ہے نا بہت زیادہ عمران خان کی جو پریکٹیکل مہم ہے اس میں بہت زیادہ کلیئرٹی نظر نہیں آ رہی. ان کی باتیں ٹھیک ہیں، وہ ساری باتیں وہ جو کر رہے ہیں وہ ماضی میں بھی کرتے رہے ہیں، لیکن اسٹریٹجی میں وہ پہلے بھی ان کے فلو تھا اور اب بھی مجھے بہت شدید فلو لگ رہا ہے، جس کا فائدہ ظاہر ہے مسلم لیگ نون کو پہنچتا ہے. آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے مظہر عباس صاحب، اگر اکیلے ایک تحریک چلاتے ہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی نہیں نظر آ رہی ساتھ ان کے جاتی ہوئی اور کوئی جماعت نہیں نظر آ رہی؟ دیکھیے ان کے لیے سب سے بہتر آپشن جو تھا وہ یہی تھا ان کے پاس کہ وہ 2018 کے الیکشن کی تیاری کرتے، پارٹی کو منظم کرتے، پارٹی کے اندر انتخابات کا عمل جو ہے وہ تیز کرتے، اور پارٹی کی نئی جب وہ بن جاتی آرگنائزیشن اس کے تحت وہ چیزیں آگے بڑھاتے. اب ہوگا یہ کہ 2018 سے پہلے مجھے ان کی پارٹی کا الیکشن ہوتا بھی نظر نہیں آ رہا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر پارٹی کے اندر کے جو اختلافات ہیں وہ اور کھل کر سامنے آئیں گے. تو مجھے لگ یہ رہا ہے کہ عمران خان الٹیمیٹلی جو بھی ان کی اسٹریٹجی بن رہی ہے اس کا فائدہ مسلم لیگ نون کو جا رہا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ایک طرف آپ سڑکوں پہ آنے کی بات کر رہے ہیں، سڑکوں پہ مہم، آپ مایوس ہیں، آپ کی بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن دوسری طرف کبھی آپ الیکشن کمیشن کا آپشن لے رہے ہیں جس پہ آپ کو اعتماد نہیں، حالانکہ آپ کی اپنی معاف کیجیے گا، آپ کی اپنی پارٹی نے اسے انڈورس کیا اس الیکشن کمیشن کو. آپ کہہ رہے ہیں یہ طریقہ کار درست نہیں ہے، تو طریقہ کار درست نہیں ہے تو آپ کی پارٹی ادھر گئی کیوں؟ پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد ہم سپریم کورٹ بھی جائیں گے. تو یہ دوہری تلوار جو ہے اس سے کبھی بھی کامیابی نہیں ہوتی، کیونکہ فرض کریں سپریم کورٹ یہ چلے جاتے ہیں اور سپریم کورٹ ان کی پلی ریجیکٹ کر دیتی ہے، تو پھر تو آپ کے پاس سڑکوں کا آپشن بھی ختم ہو جائے گا. Right. That's a very interesting point. But Ali Mohammad Khan صاحب, coming back to the point from where we started, کہ آپ نے کہا وقت دیکھنا پڑے گا. کیا جب یہ سوال اٹھایا جائے چاہے وہ نمل کا ادارہ ہو یا کوئی اور ادارہ ہو، اور اس کے جواب میں جب آپ یہ جواب دیں کہ یہ وقت یہ ہے کہ ہم سڑکوں پہ آنے جا رہے ہیں، تو یہ وہی جواب نہیں ہے جو پی ایم ایل این دیتی ہے جب آپ ان سے پیناما لیکس کے اوپر بات کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ شوکت خانم کو دیکھ لیں. نون لیگ کا یہ پرانا طریقہ واردات ہے کہ 1996 میں جب خان صاحب کا جب وہ فرسٹ ٹائم وہ شامل ہو رہے تھے الیکشن کیمپین میں، تو ان کا جا کے جو ہے پرسنل معاملات کو، شادی کے معاملات کو اچھالنا، اس سے پہلے اگر آپ جائیں 1988 میں بے نظیر بھٹو محترمہ جو ہیں وہ جب آئیں الیکشنز میں، ان کے ایشوز کو انہوں نے گھر کے ایشوز کو اچھالا، ان کے باہر کے پکچرز کو گھٹیا ترین نکال کے وہ لگانا شروع کر دیا. میں سمجھتا ہوں ان چیزوں سے اعراض کرنا چاہیے. لیکن 2003 کے الیکشن ہمارے سامنے، وہاں اس قسم کی کوئی کیمپیننگ ہم نے نہیں دیکھی. دیکھیں ہم ان چیزوں کے لیے تیار ہیں. میں تو پہلے آپ کو کلیئر کر دیا نا، ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نون لیگ سے کوئی ڈیمانڈ کریں تو ہمارا معاملہ صاف ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ صاف ہے. اگر کوئی ایسا کوئی ایشو ہوگا بھی وہاں پہ لوکل لیول کا، دیکھیں ہم پاکستانی جہاں پہ جاتے ہیں جہاں اچھے ہیں وہاں پہ تھوڑے برے بھی ہوں گے، کسی کا اگر کوئی معاملہ خراب ہے اس کو دیکھ لیا جائے گا. لیکن میرا سوال یہ ہے، میرا سوال فریحہ ادریس صاحبہ یہ ہے، ہم تیار ہیں، ہم اس سے زیادہ سازشوں کے لیے تیار ہیں. کی کیمپین جو کہ پرسنل کیمپین تھی، فریحہ ہم اس سے زیادہ ان کی طرف سے سازشوں کے لیے تیار ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو میں یہ نہیں کہہ رہا نون کو، میں I'm talking about the status quo. نون is part of that. کہ جن لوگوں نے اس ملک کو 60-70 سال کھایا ہے،
آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کو چیلنج کرنے آ گئے اتنی آسانی سے اس کو چھوڑیں گے؟ اور ایک اور چیز بھی دیکھیں، ہم فرشتوں کی جماعت ہے اور ہم میں بہت زیادہ صاف شفاف لوگ ہیں. چیلنج ہی نہیں کر رہے. نہیں مظہر صاحب کی تو میں تو آپ کے سوال کے جواب دے رہا ہوں. مظہر صاحب تو ان کی اپنی رائے ہے اور وہ بہت مقدم ہے میرے لیے کیونکہ ایکسپیرینس وہ ہیں، جرنلسٹ ہیں. دیکھیں مجھے ایک بات بتائیں، تحریک انصاف فرشتوں سے نہیں بھری پڑی، لیکن اس وقت اگر عوام کی بات کوئی کر رہی ہے، اس ملک میں اکاؤنٹیبلٹی کی بات کوئی کر رہی ہے، اداروں کو چیلنج کرنے کی، چیلنج ان کے غلط رویوں کو، وہ صرف تحریک انصاف ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس پہ تو عوام زیادہ خوش ہوگی. عوام ڈونٹ وانٹ ٹو سی، عام آدمی تحریک انصاف کو ان لوگوں کے ساتھ کھڑا دیکھنا ہی نہیں چاہتا جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے. ہم پہ یہ الزام لگتا تھا سولر فلائٹ کا، اس وجہ سے پچھلے 3-4 مہینوں سے ہم ان کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. لیکن مجھے ایک بات بتائیں، آپ کی پارٹی میں کوئی ایسے نہیں ہے جو اسٹیٹس کو کا حصہ ہے؟ کوئی ہے ہی نہیں آپ کی پارٹی میں ایسا؟ بالکل ہے. تو اس سے پھر کیسے آپ فرشتوں کے خلاف لڑنے چلے ہیں جب آپ کے دائیں بائیں وہی لوگ ہیں؟ کیا ہم خانہ کعبہ جا کے اللہ سے مانگ کے فرشتوں کو لے کے تب بنائیں؟ دیکھیں پارٹی کی پالیسی کیا ہے، پارٹی کا لیڈر کیا چاہتا ہے، پارٹی کا مینیفیسٹو کیا ہے. ہمارے پاس آ کے اگر کوئی غلط کام کرے گا he'll be kicked out. That's very interesting point. But the point is مجھے یہ ایک چیز بتائیں، 4 مہینے سے ہم ان کو لے کے چل رہے ہیں. میں ان کو کہہ رہا ہوں ان کو ایک بوری اٹھا کے اپنے ساتھ چل رہے ہیں کہ یار یہ پھر کہتے ہیں سولو فلائٹ کرتے ہیں. جہاں سٹینڈ لینے کا وقت آتا ہے کبھی MQM چھلانگ لگا دیتی ہے باہر کہ پیپلز پارٹی، اور روڈ پہ کیوں نہیں آنے کے لیے تیار؟ ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس بندے نہیں ہیں وہ لیڈر ہی بھجوا دیں ہمارے ساتھ. وجہ اس کی یہ ہے کہ everybody has got their baggage. 4-5 حکومتیں کی ہیں انہوں نے. جہاں تک ANP کی بات ہے وہ ایک علاقائی جماعت ہے، وہ نیشنل لیول پہ تو ان کا اس طرح سے ان کا امپیکٹ ہی نہیں ہے. بٹ یہاں کنٹرڈکشنز بہت نظر آ رہی ہیں محمد خان صاحب. مجھے آپ کی بات ان ایسنس ٹھیک ہے لیکن کنٹرڈکشن بڑی نظر آتی ہے. and I'll tell you why. اگر پہلے آپ جواب دیں کہ جب وہ آپ سے سوالات کرتے ہیں، جب وہ آپ کو چیلنج کرتے ہیں تو آپ پرسنل اٹیکس کرنا شروع کر دیتے ہیں، انکلوڈنگ خدا نخواستہ کوئی پرسنل اٹیک نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی کر رہا ہے تو میں اس کی وہ کرتا ہوں، کنڈیم کرتا ہوں. خان صاحب کے ذاتی معاملے سے کوئی ہم سیاست سے تعلق نہیں ہے، لیکن خان صاحب کے دائیں بائیں اگر علیم خان اور جہانگیر ترین صاحب بیٹھے ہوں اور ان کی بھی اپنی پیناما میں کی کمپنیز ہوں، آف شور کمپنیز ہوں، اور خان صاحب کی خود آف شور کمپنی لے گئے، لیکن خان صاحب اس کے باوجود بھی ایک تو چھپا رہے ہوں کہ اپنی کمپنی تھی اور ٹویٹ کر رہے ہوں کہ اگر آپ کی آف شور کمپنی ہے تو آپ منی لانڈرنگ کر رہے ہیں یا پیسے چھپا رہے ہیں، لیکن اپنی یہ بات نہیں بتا رہے کہ آپ کی بھی آف شور کمپنی تھی. میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ خان صاحب کا ذریعہ معاش کیا ہے، ان کی ذریعہ آمدن کیا ہے پچھلے 10 سال سے، وہ ہمیں بتا دیجئے. 2002 میں خان صاحب جب ان کی پہلی بیگم صاحبہ سے شادی تھی، ان کے سسر جو تھے وہ یورپ کے 6 امیر ترین آدمی تھے. کیا خان صاحب نے ان کی جائیداد اپنی بیگم کی نام کی جائیداد لسٹ کری تھی؟ کیا 2007-8 کے الیکشن تو انہوں نے بائیکاٹ کی تھی، لیکن پہلے انہوں نے فارم بھرے تھے. ان کے بچے مائنر تھے تو کیا ان کے بچوں کے نام پہ جو پراپرٹی تھی خان صاحب نے بھری تھی؟ یہ اس قسم کا پارسا بننا اور پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے ہمارے اوپر کرپشن کا الزام لگا رہے ہیں. اور میاں صاحب نے کیا کرپشن کری ہے؟ اگر ان کو ہماری کوئی چیز، اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے سیکھ گئی ہیں کنسپریسی، تو سیکھیں نا آپ. جو مظہر عباس کہہ رہے ہیں کہ آپ 2018 کی الیکشن کی انتظار کریں، لیکن آپ جا کے کام کریں، خدمت کریں KP میں. آپ یہ دیکھیں یہ نہیں کہ ہم صرف مسلم لیگ سے ہار گئے کشمیر میں یہ لوگ الیکشنز. پیپلز پارٹی نے وہاں پر بھی کرپشن کے اور انکمپیٹنس کے ریکارڈ توڑے تھے. آزاد کشمیر میں ان کا 1 لاکھ ووٹ پیپلز پارٹی سے بھی کم آیا ہے، ان کے صرف 2 لاکھ ووٹ آئے، پیپلز پارٹی کے بھی 3 لاکھ ووٹ آئے. تو یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ عوام تو ان کے ساتھ اب نہیں رہی ہے. یہ اس قسم کی باتیں کر کے ان کو عوام نے مینڈیٹ دیا تھا 5 سال کام کرو KP کے اندر کام تو کچھ نہیں کر کے دکھایا، بس دھرنے کر کے دکھائیں. ان کی دھرنے کی سیاست ہے. رائٹ، دھرنے کی سیاست. لیکن جو کنٹرڈکشن کی بات ہے، سوال کرنا تو اپوزیشن کا کام ہے. اگر وہ سوال آپ نے بھی کہا کہ پاناما لیکس پہ کر رہے تھے، اس وقت حکومت کو صرف انیشیٹو لے لینا چاہیے تھا، لیکن اپنے معاملات درست کرنا بھی اپوزیشن کی ذمہ داری ہے. کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فرشتے نہیں لا سکتے ہم اپنے پاس؟ جب آپ کر کے نہیں دکھا سک رہے تو پھر آپ دوسروں سے ایکسپیکٹ کیسے کر رہے ہیں؟ دیکھیں خان صاحب یقینی طور پہ جتنے بلند دعوے کرتے ہیں تو لوگوں کو توقعات بھی اتنی ہی ہوتی ہیں خان صاحب سے. انفارچونیٹلی ان خان صاحب کی کیمپین میں ایک سب سے بڑا جو نیگیٹو فیکٹر ہے وہ ہے کہ ایک ہر بار ایک ایسا اشارہ یا اس طرح کی بات جس سے یہ لگتا ہے کہ خان صاحب اپنے سیاسی زور بازو کی بجائے یا عوام کی طاقت کی بجائے کبھی امپائر کی انگلی کا جو بار بار ذکر کرنا اور کبھی جو ہے مارشل لا پہ مٹھائیاں بانٹنے کا ذکر کرنا، جب وہ اس طرح کے شارٹ کٹ کا اشارہ دیتے ہیں بطور ایک پولیٹیشین یا بطور ایک فیوچر پرائم منسٹر، تو ڈیفینیٹلی جو انٹیلیجنس یہ ہے، جو پبلک ہے، وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہوتی ہے کہ اگر انہوں نے ووٹ ہم سے مانگ رہے ہیں تو پھر وہ والے شارٹ کٹس کا بار بار ذکر کیوں کیا جا رہا ہے اور اس کا فائدہ
मुस्लिम लीग नून उठाती है कि भाई देखें ये गैर जमहूरियत कंडे यूज करना चाह रहे हैं, ये उसका साजिश जवाब का अभी हिस्सा दिया हैं, खान साहब और ने। वो credibility destroy करते हैं। I think- स्टेटमेंट चलाई थी, वो कह रहे हैं कि हम पे इल्जाम लगाने वाले पहले अपना माजी देखें। नहीं बिल्कुल ठीक है, देखिए इनके माजी गलत था तो खान साहब आए ना, अगर इनका माजी अच्छा होता तो खान साहब को तहरीक इंसाफ लॉन्च करने की जरूरत क्या थी? तो he has to place himself above all these people and give an excellent benchmark, अपने qualities, अपने standards जो हैं वो इनसे above रखेंगे तो तब जाके लोग उनकी तरफ आएंगे ना। अगर उन्होंने ये मिसाल देनी है कि इन्होंने भी खाएं और ये अपना माजी पहले देखें हम पे, क्यों भाई? अगर आप उंगली उठा रहे हैं, ये भी उंगली उठा रहे हैं, तो आप एक एग्जाम्पल सेट करें, आप एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करें कि मुस्लिम लीग नून भी मजबूर हो जाए कि वो आपके एग्जाम्पल को फॉलो करे सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का। Right, So I think pressure. this is the kind of conduct which is expected of Imran Khan. इस वक्त जो हम सियासत देख रहे हैं अपोजिशन की, जिसमें पीटीआई मेन फ्रंट पे नजर आती है, फ्रंट फुट पे नजर आती है, उससे प्रेशर पड़ रहा है हुकूमत के ऊपर बेहतर कारकर्दगी के लिए, या इन कंपैरिजन, क्योंकि कारकर्दगी में फिर जब आ जाए तो क्यों लोग ये कहने पे मजबूर हो जाते हैं कि फिर भी पंजाब में बेहतर कारकर्दगी नजर आ रही है कंपैरेटिवली? मजहर अब्बास साहब। देखिए फरिया, जो अभी अली बात कर रहे थे, देखिए इमरान खान की पॉपुलैरिटी मैं नहीं समझता कि आज़ाद कश्मीर को हम उस तरीके से बाकी बांदा पाकिस्तान से कंपेयर कर सकते हैं। आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन बिल्कुल एक डिफरेंट डायनेमिक्स में हुआ, और पहली मरतबा तहरीक इंसाफ लड़ रही थी, तो तवक्को भी बहुत ज़्यादा नहीं थी कि वो कोई बहुत मिरेकल कर देंगे, ठीक है, लेकिन शायद अगर एक आध सीट उनको दो चार सीटें और मिलती तो बेहतर होता। लेकिन जो अभी अली बात कर रहे थे, स्टेटस को चैलेंज इमरान खान ने 2011 में किया था। उसके बाद की जो कॉम्पोजिशन तहरीक इंसाफ की है वो स्टेटस को की पॉलिटिक्स है। एक तरफ आपके सीनियर मोस्ट लीडर जहांगीर तरीन अगेन स्टेटस को के पॉलिटिशियन रहे हैं, आपके बाएं जानिब सीनियर तरीन रहनुमा शाह महमूद कुरैशी अगेन स्टेटस को के पॉलिटिशियन रहे हैं, चौधरी सरवर अभी गवर्नर पंजाब छोड़कर वो आपकी पार्टी ज्वाइन की है। तो जो 2011 की कॉम्पोजिशन थी उसमें ये नजर आ रहा था कि इमरान खान एक थर्ड ऑप्शन के तौर पे बहुत स्ट्रांगली इमर्ज होके आए हैं। बड़ी तादाद में यूथ उनके पीछे आया, बहुत बड़ी तादाद में लोगों को उनसे तवक्कुआत भी रही, बांधी रही, जो शायद किसी हद तक अब भी हों। लेकिन उसके बाद जो उनकी पॉलिटिक्स रही है वो मोर और लेस वही रही है जो पीपल्स पार्टी स्टेटस को के खिलाफ बात करती है, लेकिन स्टेटस को का हिस्सा बन के बात करती है। तो उसके बाद 2014 का अगर आप धरना देख लें तो उसके बाद हमें जो सूरत हाल नजर आती है उसमें हमें तहरीक इंसाफ का इलेक्टोरल डिक्लाइन नजर आता है। मैं पॉपुलैरिटी की बात नहीं कर रहा, लेकिन इलेक्टोरल डिक्लाइन हमें नजर आता है। आप उसमें बाई इलेक्शन देख लें, आप उसमें लोकल बॉडीज इलेक्शन देख लें, आप उसमें कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन देख लें, तो वो जो एक राइज हुआ था इमरान खान का, उसको वो कंसोलिडेट नहीं कर सके। और उसकी सबसे बड़ी वजह जो मुझे नजर आती है वो पार्टी के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो शार्प होते चले गए। और ये जिस तरह 2013 से पहले उन्होंने इंतखाबात कराए थे और कहा था कि शायद ये गलती हुई थी कि फौरी इलेक्शन से पहले हमें इलेक्शन नहीं कराने चाहिए, वही गलती वो अब कर रहे हैं जब वो पनामा पेपर्स की तहरीक के कवर में इलेक्शन उन्होंने पोस्टपोन कर दिए। अब तहरीक तो चल नहीं पा रही या अभी तक चली नहीं है, लेकिन उसकी बिना पे जब आप इलेक्शन पोस्टपोन कर देते हैं और उसके बाद आप नॉमिनेशन शुरू कर देते हैं तो अगेन आप वापस स्टेटस को वाली सूरत हाल पे जा रहे हैं। आप बिल्कुल वही कर रहे हैं जो मुस्लिम लीग नून करती है नॉमिनेशंस करके, जो पीपल्स पार्टी करती है। आप भी वही कर रहे हैं कि आपने उन्हीं लोगों को नॉमिनेट कर दिया जिनको आप समझते हैं कि वो आपसे ज्यादा करीब हैं या जहांगीर तरीन साहब से ज्यादा करीब हैं, और उसकी वजह से पार्टी के और जब पार्टी के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट शार्प होते हैं तो आप कभी तहरीक में कामयाब नहीं हो पाते। राइट सर, हम एक वक्फा लेंगे, उसके बाद प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में ये भी बात करेंगे कि पैनामा लीक्स का मामला अब कहाँ पे हमें जाता हुआ नजर आ रहा है। ऑपोजिशन जहां पर खड़ी है वो हमने डिस्कस कर लिया, क्या हम देखते हैं ये कैंपेन कहीं आगे बहुत दूर तक जाएगी? आफ्टर ब्रेक कीप वॉचिंग स्ट्रेंथ फेयर। एंड वेलकम बैक। अली साहब, जो अहम तज्जिया किया आपने, कहा मजहर अब्बास साहब की आप बड़ा फॉलो भी करते हैं, क्या आप समझते हैं कि स्टेटस को के खिलाफ ही आज खड़े हैं? क्या हम ये समझें, आपको हम कह सकते हैं अली साहब स्टेटस को के खिलाफ जवाब है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, हम कह सकते हैं आतिफ आपके मिनिस्टर स्टेटस को का हैं, लेकिन क्या खटक साहब को आप कह सकते हैं वो स्टेटस को के खिलाफ की पॉलिसी की अक्कास हैं?
اور نیکسٹ الیکشن میں کتنا اہم ہے خیبر پختونخوا میں آپ کی کارکردگی؟ کافی آپ نے سوالات پوچھنے ہیں. پہلی بات تو وہی مظہر عباس صاحب والی, ان کی عزت اس لیے کرتے ہیں ہمیشہ, یہ کسی کی سائڈ نہیں لیتے اور مناسب وہ اپنا ویو دے دیتے ہیں. متی صاحب بھی بیٹھے ہیں. دیکھیں اسٹیٹس کو کیا چیز ہے, پہلے اس کو سمجھیں. اسٹیٹس کو ایک ذہنی میں سمجھتا ہوں کیفیت کا نام ہے کہ اس میں آ کے آپ ایک ایسے سسٹم کا حصہ بن جاتے ہیں کہ آپ اس ملک کو ایک لیچ کی طرح کھاتے ہیں, اس کو خون چوستے ہیں. آپ جو ہے اس ملک کے غریب عوام کو اور تباہ کرتے ہیں. اب مجھے ایک چیز بتائیں, یہاں پہ یہ بات بڑی, میں بے شمار ٹاک شوز میں میرے سے یہ بات ہوئی ہے, علیم خان اور جہانگیر ترین نون لیگ والے کہتے ہیں, بات اٹھاتے ہیں. ایک سوال میرا یہ ہے کہ یار ان دونوں نے اگر انہوں نے کوئی جرم کیا ہے تو خدا کا واسطے پھر پکڑ لیں. آج امتحان ہے الیکشن کمیشن کا بھی, نادرے کا بھی, آپ کا سارا FBR کا بھی امتحان ہے, اور آپ کا سپریم کورٹ آف پاکستان میں اب جائیں گے ان کا بھی امتحان ہوگا. سوال ہے, میں خود وکیل ہوں, بڑے ادب کے ساتھ آنریبل سپریم کورٹ پہ بھی ہو سکتا ہے پریشر پڑے کہ اگر پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم گھر جا سکتا ہے تو کیا نون لیگ کا وزیر اعظم بھی گھر جا سکتا ہے؟ Right, that's the question, sir. کیا نون لیگ کا پرائم منسٹر گھر جا سکتا ہے؟ ابھی بھی جو تحریک آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے کوئی غلطی کری ہو تو جائے نا, مطلب ایسے ہی نہ کوئی قانون کی خلاف ورزی کری ہو نہ لوگ آپ کے خلاف ہو تو پھر کیوں جائے گا؟ مطلب یہ سوال یہ ہے کہ کیا مٹھائی خوش کرنے کے لیے ایک دن کے لیے چلے جائیں سر, ایک دن کے لیے سوال یہ ہے کہ کسی کی انگلی اٹھنے پہ جائے گا یا مٹھائی بٹنے پہ جائے گا یا عوام کے کہنے پہ 2018 میں جائے گا؟ اگر عوام کہتا ہے 2018 میں تو چلے جائیں گے, اور اگر انویسٹیگیشن اگر ہوتی ہے, میاں صاحب نے خود ایگری کیا تھا کہ میں تیار ہوں. میں اس کے بعد اب میری گزارش سنیں. دیکھیں آپ نے بات کری تھی کہ FIA سے انویسٹیگیشن کیوں نہیں کرتے, علی بھائی بھی کہہ رہے تھے FIA سے ہم نے کہا انویسٹیگیشن کر دو. خان صاحب نے پہلے کہا تھا, چودھری نثار نے کہا اپنے نام کا اپنی مرضی کا افسر نام کریے, میں وہ کر دیتا ہوں. انہوں نے دیا تھا نام, پھر چودھری نثار نے منع کر دیا. نہیں انہوں نے نام نہیں دیا, نہیں کرنٹ حاضر جو انہوں نے کہا تھا ہم وہ کرنے کے لیے تیار تھے. اب دیکھیں نیب نے وہ کرا, نیب نے اسحاق ڈار صاحب کو وہ کر دیا کہ چلو ان کے کوئی جرم نہیں تھا, 15 سال جو کیس چلا تو اس کے اوپر انہوں نے نیب کے اوپر الزام اٹھا دیے. ہم جو بھی کرتے ہیں ہر ادارے کے اوپر الزام اٹھاتے ہیں, الیکشن کمیشن کے اوپر انہوں نے الزام لگا دیے. فخر الدین ابراہیم صاحب ان کی مرضی سے آئے تھے, فخر الدین ابراہیم صاحب ان کی مرضی سے آئے تھے, انہوں نے الزام لگا دیے. نجم سیٹھی صاحب ان کی بھی اس میں حامی شامل تھی, آئے تھے, اس کے اوپر الزام لگا دیا. کوئی ثبوت پیش کسی کے اوپر نہیں کیا, ججوں کے اوپر پریشر ڈالا. آپ کو پتا ہے کہ جب ہم ریٹائرڈ ججوں کا پینل بنانا چاہ رہے تھے تو ریٹائرڈ جج منع کرتے تھے, کیونکہ اس قسم کی آپ نے آوازیں اٹھائی ہیں. سارا قصور ان کا ہے کہ آپ پینل مالکس کی میری بات